बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हमने जमात नाहुम की उर्दू की नई आने वाली मॉडल दरसी किताब को मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया है। इसके 11 असबाक हैं और तमाम 11 असबाक के हमने मुकम्मल तौर पर अल्फाज मानी और मुकम्मल पढ़ाई कर ली है। इसके अलावा असबाक की तफ़हीम इबारत, मुख्तलिफ़ इबारतों की तशरीह वो भी कर ली है। आपको बाकायदा नोट्स बुक में से नोट्स भी दिखाए हैं और तकरीबन हर चैप्टर के आखिरी 2-3 चैप्टर छोड़ के बाकी शुरू के काफ़ी सारे चैप्टर्स के मैंने आपको मुख्तलिफ़ इबारतों की तशरीहात जो है वो हैंड रिटन नोट्स फॉर्म में भी प्रोवाइड की है। और इसके अलावा जो हिस्सा नज़्म है उसकी भी 6 नज़मों की मुकम्मल तशरीह, हर शेर का मफ़हूम, तफसीली तशरीह मुमासिल अशार के साथ और फ़नी मुहासिन के साथ मैंने आपको करवा दी है। इसके अलावा जो हमारा हिस्सा गज़ल है उसमें 4 गज़लियात हैं और वो भी हमने मुकम्मल तौर पर पढ़ ली हैं। तमाम गज़लियात के हर शेर का मफ़हूम और जो भी उसकी तफसीली तशरीह थी, मुमासिल अशार थे, फ़नी मुहासिन, सब आपको बता दिए हैं, नोट्स में भी दिखा दिए हैं, ज़ुबानी भी बता दिए हैं। और इसके अलावा तमाम असबाक और नज़्म गज़लों का मुकम्मल मशक़ी हल भी मैंने आपको दे दिया है और जितने भी कवायद हैं वो सब आपको करवाए गए हैं, नोट्स में भी आपको दे दिए गए हुए हैं। इसके अलावा आजकल जो हम सीरीज़ कर रहे हैं वो भी आप लोगों के कहने पे ही शुरू की थी और कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे भी हैं और कुछ ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उनको अपने जो है वो जहाँ पे अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं मेरे से पूछकर या मेरे नोट्स से लेकर देखकर बनाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमें एक ही जगह तमाम असबाक के जो है ख़ुलासे चाहिए जैसे जमात नाहुम में आपने दिए थे। तो इसलिए फिर हमने आजकल जो सीरीज़ शुरू की है वो है हमारी तमाम असबाक के ख़ुलासे, मरकज़ी ख़्याल और पैगाम, सबक में दिया गया पैगाम या अखलाकी सबक और इसके अलावा पूरे सबक के अहम नुकात। तो इस सिलसिले के हमने पहले 7 असबाक के जो है मुकम्मल तौर पर आपको ये करवा दिए हैं सब। और आगे सबक नंबर 8, 9, 10 और 11 यानी 4 असबाक जो रह गए हैं वो इंशाअल्लाह सबक नंबर 8 का ये तैयारी शुरू कर दी है मैं नोट्स बना रही हूँ, लेकिन अभी वो मुकम्मल नहीं हुए हैं और आज थोड़ा बिज़ी हैं हम, इसलिए मैं आज कर भी नहीं पाऊँगी, तो इंशाअल्लाह कल वो आपको करवाए जाएंगे। तो आज आपको जो है मैंने एक फेडरल बोर्ड का सबसे लेटेस्ट नया आने वाला जो मॉडल पेपर था वो मैंने मुकम्मल तौर पर आपको पेपर समझाया, मॉडल पेपर दिखाया और समझाया भी था। और उसके बाद फिर आप लोगों के कहने पर ही मैं एक ई शीट लेकर आई थी और ई शीट पर मैंने पूरे का पूरा पेपर आपको सॉल्व करके करवा दिया है। इस सिलसिले की आपको मुकम्मल 9 वीडियोज़ जो हैं 9 वीडियोज़ पर मबनी आपको प्ले लिस्ट जो है मिल जाएगी मेरे चैनल पर, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आज आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये मॉडल पेपर मैं दिखाना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि हमें ये पूरा मॉडल पेपर जो है ये भी दिखा दें। ये देखिए, ये फेडरल बोर्ड का बिल्कुल लेटेस्ट आने वाला जमात नाहुम का मॉडल पेपर है, बिल्कुल नए सिलेबस पर बना हुआ, नए पैटर्न के मुताबिक। तो ये सबसे पहला सवाल है, हिस्सा अव्वल है हमारे पेपर का और ये मैं आपको मुकम्मल तौर पे सॉल्व करके करवा चुकी हूँ पहले भी। तो बहरहाल आज पूरा पेपर जो दिखा रही हूँ तो इसलिए ये फिर दिखाना चाहूँगी। ये फेडरल बोर्ड के उर्दू जमात नाहुम के उर्दू के पेपर का लेटेस्ट मॉडल पेपर का हिस्सा अव्वल है, जिसमें सवाल नंबर 1 होता है कि हर सवाल के सामने दिए गए दुरुस्त दायरा को पुर करें। ठीक है, तो ये पहला सवाल जो कि 15 कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब पर मबनी होता है, ये मुकम्मल तौर पर सॉल्व करके मैंने आपको करवा भी दिया और ये अभी बिल्कुल क्लियर आपके सामने भी है। और अब आगे ये रहा हमारे पास मॉडल पर्चा उर्दू लाजमी कौमी निसाब 2022-23 के मुताबिक है ये। और जब अब हमारे पास है जी हिस्सा दोम, जो कि कुल 60 नंबर का होता है और 2 घंटे 40 मिनट इसके लिए आपको वक्त दिया जाता है। और ये इस टाइम में आपको हिस्सा दोम और हिस्सा सोम दोनों करने होते हैं।
اور پہلے جو حصہ اول دکھایا تھا وہ 15 کثیر الانتخابی سوال جواب ہوتے ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے آپ کو 20 منٹ دیے جاتے ہیں. پھر آپ ان کو جب حل کر لیتے ہو تو اس کے حل کرنے کے بعد 20 منٹ کے اندر پھر آپ کو اپنے جو انویجیلیٹر ہوتے ہیں آپ کے پاس ان کو ہینڈ اوور کر دینا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو سبجیکٹیو پیپر ملتا ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو ای شیٹ دی جاتی ہے یعنی کہ جوابی کاپی, اور اس کے اوپر آپ نے حصہ دوم بالکل ہر سوال کی دی گئی ایک مختص جگہ ہے. آپ کو وہاں پہ سوال نمبر لکھ کر بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے بالکل اس جگہ پر یہی والا سوال کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہر سوال کو حل کرنے سے پہلے ای شیٹ پر آپ نے غور سے اچھی طرح سے سوال کا نمبر دیکھ لینا ہے. تو بہرحال اب ہمارے پاس حصہ دوم آ گیا جس کے لیے نوٹ بھی ایک دیا گیا ہے. حصہ دوم اور حصہ سوم میں دی گئی ہدایات کے مطابق سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی یعنی ای شیٹ پر دیں. جوابات مختص کردہ جگہ پر تحریر کریں. آپ نے ہر سوال کے جواب کو اس کی مختص کردہ جگہ پر لکھنا ہے. یہ نہیں کہ سوال کا جو نمبر دیا گیا اس کا جواب وہ والا لکھنے کے بجائے کسی دوسرے سوال کا جواب آپ وہاں پہ اٹیمپٹ کر دیں. تو ایسا نہیں کرنا ہے, آپ نے حاضر دماغی سے کام لینا ہے, بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہے, خیال رکھنا ہے آپ نے. تو بہرحال یہ دیکھیے اب حصہ دوم جو کل 30 نمبر کا ہے, اس میں یہ ہمارا حصہ دوم سوال نمبر 2 پر مبنی ہوتا ہے اور اس کے 3 حصے ہوتے ہیں, 3 اجزاء ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جز الف جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حصہ نثر. اس کو تفہیم عبارت بھی کہا جاتا ہے. اس میں آپ کو ایک عبارت دی ہوتی ہے جس کے نیچے 7 سوال دیے ہوئے ہوتے ہیں اور ان 7 سوالوں میں سے پہلے 6 سوال لازمی ہوتے ہیں اور جو آخری 7واں سوال ہوتا ہے اس میں آپ کو 2 سوال دیے جاتے ہیں. درمیان میں یا لکھا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس انتخاب کا حق ہے, آپ کے پاس چوائس ہے. آپ ان دونوں میں سے کوئی سا ایک سوال جو ہے وہ اٹیمپٹ کریں, کسی ایک کا ہی جواب لکھیں, ٹھیک ہے. تو اس کو ملا کر پھر 7 کل سوال ہو جائیں گے اور 2 نمبر کا ایک جواب ہوگا اور کل 14 نمبر کا آپ کا یہ سوال ہوگا, ٹھیک ہے. حصہ دوم میں سوال نمبر 2 کا جز الف ہوتا ہے تفہیم عبارت یعنی حصہ نثر. آگے آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس سوال نمبر 2 کا ہی جز بے آ جاتا ہے جس کو حصہ شعر کہتے ہیں اور حصہ شعر لکھا ہوتا ہے یہاں پہ اور یہ آپ کا تفہیم اشعار پر سوال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس حصے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو 5 تمام نظموں اور غزلوں میں سے مکس کر کے ملا کے آپ کو 5 اشعار دیے جاتے ہیں اور انہی 5 اشعار سے متعلقہ آپ کو پھر 5 ہی سوال دیے جاتے ہیں. یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے 4 سوال جو ہیں وہ بالکل ایز اٹ از اسی طرح آپ نے کرنے ہوتے ہیں, ان میں کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے, وہ آپ نے لازمی کرنے ہوتے ہیں. اور جو 5واں سوال ہوتا ہے اس میں آپ کو درمیان میں یہ دیکھیے سوال نمبر 5 میں ایک یہ سوال ہے اور پھر یا یہ سوال ہے دوسرا. تو ان دونوں میں سے کوئی سا ایک کرنا ہے اور اس طرح آپ نے 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں اور ہر جواب 2 نمبر کا ہوگا. کل 10 نمبر کا حصہ شعر ہے یعنی تفہیم اشعار کا یہ سوال نمبر 2 کا جز بے تفہیم اشعار کا یہ سوال 10 نمبر کا ہوگا. اس کے بعد آگے آ جائیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے جی سوال نمبر 2 کا جز جیم. یہ آخری جز ہوتا ہے اور یہ حصہ قواعد ہوتا ہے. اس میں سارے آپ کے جو سوال ہوتے ہیں یہ 3 سوال ہوتے ہیں اور پہلے 2 لازمی ہوتے ہیں, وہی کرنے ہوتے ہیں اور تیسرے سوال میں آپ کو چوائس کا یعنی کہ انتخاب کا حق دیا جاتا ہے. ان میں سے آپ نے کوئی سا اپنی مرضی سے ایک سوال جو ہے وہ حل کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس طرح سے 3 سوال حل ہوں گے اور تینوں سوال جو ہیں وہ 2 نمبر کا ان کا جواب ہوگا اور 6 نمبر کا یہ حصہ قواعد ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اب پورا تو یہاں پہ نہیں آ پائے گا ورنہ پورا اکٹھا بھی دکھا دیا جاتا, آپ کو کلیئر نہیں دیکھ پائیں گے آپ حصہ دوم کا. بہرحال چلیں الگ الگ میں نے اتنا قریب کر کے آپ کو اچھے سے دکھا دیا ہے کہ انشاءاللہ سب سمجھ آ گیا ہوگا. تو اب ہم دیکھتے ہیں جی حصہ سوم. یہ تو اسٹوڈنٹس جب آپ ای شیٹ پر حصہ دوم کو مکمل طور پر حل کر لیں گے, سوال نمبر 2 کے تینوں اجزاء کو مکمل طور پہ حل کر لیں گے تو پھر آپ حصہ سوم شروع کریں گے. سب سے لینتھی اور تفصیلی جو حصہ ہوتا ہے وہ یہی والا ہوتا ہے حصہ سوم اور یہ بھی کل 30 نمبر کا ہوتا ہے. اور حصہ سوم آپ کا شروع ہوتا ہے سوال نمبر 3 سے. سوال نمبر 3 ہوتا ہے جی درج ذیل نثر پارے کی تشریح کریں. چاہے یہاں پہ نثر پارہ لکھا ہو, چاہے عبارت لکھا ہو, چاہے پیراگراف لکھا ہو, چاہے اقتباس لکھا ہو, ایک ہی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے.
تو یہ آپ کا 5 نمبر کا ہوگا. آپ کو یہاں پہ 2 جو ہے نثر پارے دیے گئے ہوں گے, دونوں کے درمیان میں یا لکھا ہوا ہوگا. تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس انتخاب کا حق ہے کہ ان دونوں کو پہلے آپ ایک ایک بار اچھی طرح پڑھ کر سمجھ لیں. آپ کو دونوں میں سے زیادہ جو آسان محسوس ہوتا ہے, جس کے آپ کو تمام کے تمام الفاظ کے معنی جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں, اور جس کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے نثر پارے کی, اور آپ یہ اچھی سمجھ سکتے ہو کہ اس کی میں پوری تفصیلی تشریح جو ہے اچھی طرح سے معنی کا استعمال کرتے ہوئے اور اپنے پاس سے اس کی وضاحت جو ہے وہ میں اچھی طرح سے تفصیل ڈالتے ہوئے طوالت کے ساتھ لکھ سکتا ہوں. تو پھر آپ یہ انتخاب کرنے کے بعد ان میں سے کسی ایک کی آپ نے تشریح کرنی ہے, اور اس کے لیے آپ کو 2 صفحات دیے جائیں گے ای شیٹ میں, اور دونوں میں نے آپ کو حل کر کے بھی دکھایا ہوا ہے. آپ وہاں پہ حل دیکھ سکتے ہیں کہ 2 صفحات میں نے کس طرح سے مکمل طور پر ہر جملے کو استعمال کیا میں نے تشریح کرتے ہوئے. یہ نہیں کہ میں نے صرف اس کو پڑھ کر تو جو میرے ذہن میں آیا, بے شک کے بیچ میں سے کوئی 2-3 جملے اس کے اپنے اسکپ ہو گئے ہیں, اور نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پورے کے پورے جتنے جملے استعمال ہوئے ہوں گے اس نثر پارے میں, وہ سب آپ نے لازمی ذہن نشین کرنے, اور بلکہ دیکھتے ہوئے یہاں سے آپ کریں. آپ کے سامنے موجود ہوگا نثر پارہ, تو اس لیے کوئی بھی جملہ اسکپ نہیں ہونا چاہیے, اور صحیح تفصیلی اور طویل آپ نے تشریح کرنی ہے 2 صفحات کی. اس کے بعد آ جائے گا آپ کے پاس سوال نمبر 4. ٹھیک ہے, تو حصہ سوم جو سوال نمبر 3 سے شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد سوال نمبر 4 آتا ہے. سوال نمبر 4 جو ہے وہ حصہ نظم میں سے دیا جاتا ہے. یہ سوال ہوتا ہے درج ذیل نظم پارے کی تشریح لکھیں. تو آپ کو 2 نظم پارے دیے جاتے ہیں. نظم پارے سے مراد ہے کہ نظمیہ بند, ٹھیک ہے, جو آپ کی درسی کتاب میں نظمیں دی گئی ہیں. تو زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ اسی کی نظموں میں سے آپ کو دونوں بند دے دیے جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ایک بند تو آپ کی اپنی درسی کتاب کی کسی بھی نظم میں سے دے دیا جاتا ہے, اور ایک ان سین آ جاتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی درسی کتاب کی تمام نظموں کی تشریح کو بہت ہی اچھی طرح سے تیار کرنا ہے, تاکہ آپ کو دوسرے ان سین نظمیہ بند کو نظم پارے کو دیکھنا ہی نہ پڑے. آپ کو اپنی جو درسی کتاب میں سے بند دیا گیا ہوگا اس کو آپ پڑھیں, اس کے تمام الفاظ کے معنی کو ذہن میں لائیں, اس کے ہر شعر کے مفہوم کو ذہن میں لائیں, اور اس میں دیے گئے تمام فنی محاسن کو ذہن میں رکھتے ہوئے مفہوم کے مطابق تفصیلی تشریح کریں, اور ہر حال میں ساتھ لازمی بیچ میں مماثل اشعار کا استعمال کریں. ٹھیک ہے, اور اگر دونوں ہی انشاءاللہ آپ کی اپنی ہی درسی کتاب کی نظموں 2 مختلف نظموں میں سے آ جاتے ہیں, تو پھر تو آپ کے لیے مزید آسانی ہوگی, اور اس میں سے جو آپ کو زیادہ ایزی فیل ہوگا تو آپ اس کو اٹیمپٹ کریے گا. ٹھیک ہے, اس کی تشریح کے لیے بھی آپ کو 2 صفحات دیے جائیں گے ای شیٹ میں, اور میں نے باقاعدہ یہ سالو کر کے آپ کو دکھایا ہوا ہے. تو آپ نے, اور میں نے اس میں کون سا سالو کیا تھا, یہ والا. ٹھیک ہے, خطاب باجوانان اسلام, جو کہ علامہ اقبال کی نظم ہے. تو آپ نے اچھی طرح وہاں سے بھی دیکھ لینا ہے, سمجھ لینا ہے. اس کے بعد آ جائیں گے جی اگلے سوال پہ, جو سوال نمبر 5 ہے, اور سوال نمبر 5 حصہ ایک غزل میں سے آتا ہے. درج ذیل غزلیہ اشعار کی تشریح کریں. تو یہ غزلیہ اشعار ہیں, یہ بند نہ سمجھیں اس کے, کیونکہ آپ نے صرف 2 اشعار کا یہاں بند بنایا ہوا ہے. آپ کو یہاں پہ 2 اشعار دیے گئے ہیں 2 مختلف غزلوں میں سے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو ای شیٹ پر 2 صفحات دیے جائیں گی ان کی تشریح کے لیے. تو آپ نے ای شیٹ کے پہلے صفحے پر ان دونوں اشعار میں سے پہلے شعر کی تشریح کرنی ہے. پہلے شعر کی تشریح صرف پہلے پیج پر آپ کریں گے مکمل. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے مفہوم بھی لکھنا ہے, اس میں آپ نے مماثل اشعار کرتے ہوئے تفصیلی تشریح بھی لکھنی ہے, اور فنی محسن کا استعمال بھی کریے گا. اگر خدا نخواستہ بھول جاتے ہیں تو غلط لکھنے سے بہتر ہے رہنے دیجیے گا, اور جتنی اچھی طویل تشریح, تفصیلی اور وضاحتی تشریح کر سکیں اتنی کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, پھر دوسرے شعر کی جو تشریح ہوگی وہ آپ نے ای شیٹ کے دوسرے صفحے پہ کرنی. ٹھیک ہے, تو دونوں کی ایک پورا پیج آپ استعمال کرتے ہوئے تشریح کرنا. اس کے بعد یہ بھی 5 نمبر کا سوال ہے. ٹھیک ہے, آگے آ جاتے ہیں سوال نمبر 6 پر. تو یہ سوال ہے جی آپ کا, چھوٹے بھائی کا نام خط لکھ کر اسے موبائل فون کے بے جا استعمال کے نقصانات سے آگاہ کریں, یا اپنے علاقے میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے ایک معلوماتی رپورٹ لکھیں. میں نے آپ کو بہت ساری
جو ہے معلوماتی رپورٹس جو ہے وہ کروائی ہوئی ہیں. میرے چینل پر پلے لسٹ مل جائے گی رپورٹ کے بارے میں بھی, مختلف عنوانات پر وہاں موجود ہے رپورٹ, تو وہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے ساری. اس کے علاوہ میں نے بہت سارے خطوط بھی کروائے ہوئے ہیں, لیکن ابھی بہت سارے اور کروانے تھے, تو پھر میں نے وہ مزید کروانا چھوڑ دیے تھے, بند کر دیا تھا, کیونکہ اس وقت پچھلے سال جماعت ناہم کے کروائے جا رہے تھے, تو وہاں پہ جو خطوط تھے وہ ختم کر دیے گئے تھے, ان کی جگہ اردو ای میل آ گئی تھی. بہرحال اب خطوط پھر سے شامل ہو گئے ہیں اور جماعت داہم میں آ گئے ہیں. اور جماعت داہم میں پہلے صرف کہانی اور درخواست آتی تھی, لیکن اب یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں, کہانیاں بھی شامل ہیں, درخواستیں بھی شامل ہیں, خطوط بھی شامل ہیں, معلوماتی رپورٹ بھی شامل ہیں, رسید نویسی بھی شامل ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ تفصیلی کرواتی بھی رہوں گی اور بتاتی بھی رہوں گی. ان دو چیزوں میں سے میں نے اس خط کو کیونکہ میں نے لیٹسٹ جو ہے بہت ساری رپورٹ کروائی ہوئی تھیں اور خطوط بہت ٹائم ہو گیا تھا چھوڑے ہوئے, نہیں کروائے ہوئے تھے, تو اس لیے میں نے ابھی جو ای شیٹ پہ یہ پیپر حل کیا ہے, تو اس میں نے آپ کو یہ والا خط لکھ کر جو ہے کروایا ہے. ٹھیک ہے, اس کے نوٹس ملیں گے آپ کو. 5 نمبر کے یہ سوال ہے. اس کے بعد آخری سوال کی طرف آ جاتے ہیں. یہ سوال نمبر 7 ہے اور سب سے زیادہ تفصیلی سوال اور سب سے زیادہ نمبر والا, یعنی کہ 10 نمبر کا یہ سوال ہے. اور اس میں آپ نے دیے گئے اشارات کی مدد سے کسی ایک عنوان کے تحت 300 سے 350 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں. اچھا, کبھی یہ پچھلے سال تک آتا رہا ہے جی کہ 500 سے 600 الفاظ پر مبنی مضمون لکھیں. اس وقت بھی ای شیٹ کے 3 ہی صفحات ہمارے پاس ہوتے تھے, اور اب 300 سے 350 الفاظ پہ مشتمل مضمون بولا ہے. تو ابھی بھی دیے ہوئے انہوں نے ای شیٹ لیٹسٹ جو بھی اس پیپر کے لیے لیٹسٹ پیٹرن کے مطابق جو بن کر آئی ہیں ای شیٹ, اس کے لیے اس میں بھی آپ کو 3 ہی صفحات دیے گئے ہیں, یعنی کرنا آپ نے اسی طرح تفصیلی ہی ہے. اور اس میں آپ کو 2 مختلف یہ دیکھیے عنوانات پر مضامین دیے گئے ہیں. پہلا عنوان ہے والدین کا احترام اور دوسرا ہے سائنس کے کرشمے, اور ان دونوں سے متعلق آپ کو 5 اشارات دیے گئے ہیں. ان کو آپ اشارات کہیں, اہم نکات کہیں, جو بھی کہہ لیں, بات ایک ہی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ انہی نکات کو سامنے رکھتے ہوئے پیراگراف بناتے ہوئے آپ نے مضمون لکھنا ہے, لیکن آپ نے ان نکات کو, ان اشارات کو ہیڈنگ کے طور پر نہیں لکھنا. پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ہیڈنگز بنانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. تو میں نے ابھی ای شیٹ پہ جو حل کیا ہے اس پیپر میں سے سوال نمبر 7 کا, یہ دوسرا جو مضمون ہے سائنس کے کرشمے, اس کو میں نے وہاں پہ آپ کو حل کر کے بتایا ہے, اور پورے 3 صفحات کا میں نے استعمال کیا ہے. اس یہ جو مضمون ہوگا, اس میں آپ نے ہر حال میں انہی نکات کے مطابق پیراگراف بنا کر لکھنا ہوگا. اور دوسرے یہ حوالہ جات ضرور دینے ہوں گے, چاہے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جتنے بھی حوالہ جات آپ کو آ رہے ہوں, جتنے بھی اقوال زرعی آپ کے ذہن میں ہوں, اور سب سے بڑھ کر جتنے زیادہ حوالہ جاتی اشعار آپ کو آتے ہوں, تو وہ آپ نے مضمون میں ضرور لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, تو چلیے پورے پیپر کی میں نے آپ کو یہ بھی گائیڈنس دے دی ہے, اور یہ میں پورا حصہ کور کرنے کی کوشش تو کر رہی ہوں, لیکن یہ پھر اتنا باریک آ رہا ہے اور اتنا دور کا دکھ رہا ہے نا کہ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گی کہ نہیں, کہ اگر آپ ادھر سے اسکرین شاٹ لینا چاہو, پرنٹ آؤٹ نکلوانا چاہو تو. بہرحال چلے, میں کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ ان کی نا میں پکچرز لے کے تو اپنے چینل کی پوسٹ میں لگا دوں, وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, تو چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے بہت کام بھی آئے گی. تو میں مزید نئے پیپرز بھی تیار کر رہی ہوں. انشاءاللہ پوری آپ کو جو ہے نا پیپرز کی سیریز بھی ملے گی, جیسے میں نے آپ کو پچھلے سال جماعت ناہم میں بھی, اور پچھلی جو پرانی کتاب تھی جماعت ناہم کی درسی کتاب, اس کے بھی دونوں کلاسز کے میں نے آپ کو 10 12 ٹیسٹ سیریز آپ کو جو میں نے کروائی تھی, اس میں پورے پیپر بنا کر میں نے آپ کو کروائے تھے. تو انشاءاللہ اب بھی میں نئے اس سلیبس کے مطابق تیار کر رہی ہوں. تو جماعت ناہم کے تو نئے ہی سلیبس کے مطابق بنائے تھے, وہ تو وہی آپ کے کام آئیں گے, لیکن جماعت ناہم کی یہ جو پہلی بار کتاب آئی ہے, یہ جو نیا سلیبس ہے, اس کے مطابق انشاءاللہ آپ کو مکمل ٹیسٹ سیریز, یا پھر اس کا نام تو میں پیپرز کا ہی رکھ دوں گی, کیونکہ پورا پیپر تیار کیا جاتا ہے, یہ پورا پرچہ بنتا ہے 75 مارکس کا. تو انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو بہت سارے تیار کر کے پوری سیریز دوں گی. ٹھیک ہے, تو چلیے اپنا بے حد خیال رکھیے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا.
اور لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ اور کسی کے بھی یہ بہت کام آ جائیں. اور اس کے علاوہ کامنٹ میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو مزید کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز میں آپ کو مزید ہیلپ چاہیے، اور کس چیز کے لیے میں آپ کو ہینڈ ریٹن نوٹس فارم میں جو ہے نوٹس فراہم کروں. تو مجھے یہ ضرور بتایا کریں اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے نا کامنٹ سیکشن میں، تاکہ میں آپ کی مزید اچھے سے مدد کر سکوں اور پراپر مدد کر سکوں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.